सर दर्द से फट रहा था। उसने साइड टेबल से सिगरेट उठाते सुलगाया। अहद कुरैशी ने सिगरेट सुलगाते धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा। वो खांसती उसके हाथ से कलाई निकाल कर दूर हुई। अहद कुरैशी के माथे पर पड़े बलों में इजाफा हुआ। वापस आओ अयाने, आप जानते हैं मुझे स्मोक से एलर्जी है, उसने नम आंखें उठाकर कहा। अहद कुरैशी ने उस पर एक निगाह डालते सिगरेट ज़मीन पर फेंका और जूते से बुझाया। करीब आओ, तुम्हें दूर जाने का हक नहीं दिया मैंने अयाने जुल्फ़िकार। वो छोटे छोटे कदम उठाती करीब आई। मेरी शर्ट उतारो। न जाने क्या था उसके लहजे में, वो क्या कर रहा था खुद भी नहीं जानता था। अहद कुरैशी ने उसके गाल पर लकीरें खींचते कहा। उसने बेयकीनी से उसे देखा। वो कद में उससे छोटी थी, इसलिए उसे नज़र उठाकर ही देखना पड़ता था। सुर्ख और सफ़ेद रंग, हल्की बियर्ड, गालों पर पड़े डिम्पल्स जो कभी नज़र नहीं आते थे, सिल्की बाल जो बमुश्किल स्प्रे से सेट किए जाते थे, रोज़ गहरी नीली वो बिलाशुबा मर्दाना वजाहत का मुँह बोलता सबूत था। मैं कैसे? जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास, अहद कुरैशी ने अपने संजीदगी से कहा, जो उसकी ज़ात का खासा थी। वो कांपते हाथों से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। किसी ने उसकी पलकों की झालर के उठने और गिरने का मंजर दिलचस्पी से देखा था। शर्ट उतारते उसका चौड़ा सीना देखते उसने नज़रें झुकाई और रुख मोड़ना चाहा, लेकिन मुखालिफ एक ही जस्त में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब कर चुका था। 1000 बार मैं समझा चुका हूँ, जब तक मैं न बोलूँ मुझसे 1 इंच दूरी भी इख्तियार नहीं कर सकती। उसे अपनी कमर में उंगलियाँ थंसती महसूस हुई। मैं वो काम, लेकिन इससे पहले ही अहद कुरैशी अयाने जुल्फ़िकार को हवा में बुलंद करते उसके होंठों से अपने लब जोड़ चुका था। उसकी सांस उखड़ते देख उसे वापस ज़मीन पर खड़ा किया तो वो गहरी सांस लेने लगी। क्या हुआ था, शुरू कहाँ से हुआ था और बात कहाँ तक आ पहुँची थी? हकीकत यही थी कि अहद कुरैशी को ये खनकने लगा था कि उसकी शरीक हयात किसी और की ज़िंदगी का जीने का मकसद रह चुकी है। पहले जिसकी कसम के एवज़ ये शादी की थी, आज उसे यही बात खटक रही थी। जाओ कॉफ़ी बना कर लाओ। वो बात बदल गया था, खुद को और उसे ज़्यादा नहीं तड़पाना चाहता था। 5 मिनट के अंदर नहीं तो सज़ा के लिए तैयार रहना वो पल में बदल गया था। जाओ, अब खड़ी रहोगी? सुनो छोटी लड़की, इसका अंदाज़े मुखातिब, दुपट्टा लेकर जाओ, हज़ारों मुलाजिम हैं नीचे, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम ऐसे घूमोगे। उसने खामोशी से दुपट्टा उठाया और बाहर निकल गई। यही ज़िंदगी थी अब इसकी। उसने अपने नम लबों पर उंगली फेरी जहाँ उसका लम्स अब भी था। आज इस पर करम नवाजी की वजह शायद उसका अच्छा मूड था, नहीं तो अहद कुरैशी कहाँ उस जैसी को कुछ समझता था। उसने घड़ी पर वक्त देखा जहाँ अब बस 3 मिनट थे। उसने कॉफ़ी जल्दी से मग में उंडेली और यही जल्दी उसे भारी पड़ी थी। कुछ छींटे उसके हाथ पर छलके थे। अगले दिन उस छोटे से कमरे से हिब्बतनाक चीखों की आवाज़ सुनी जा सकती थी, जहां वो शख्स अपने बाएं हाथ को देखता चिल्ला रहा था। हलक के बल जिस पर सामने मौजूद शख्स ने तेज़ाब फेंका था और अब पुरसुकून खड़ा था। ये हाथ आइंदा के बाद किसी को छूने के काबिल ही नहीं छोड़ा मैंने, क्योंकि हर राहमिया के पास अफशाम बलोच नहीं होता, इसलिए काम एक ही बार ख़त्म करने पर यकीन रखता हूँ। वो फनकारता बाहर निकल गया कि वह शख्स अब दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया था। उसको हस्पताल पहुंचाओ, मरहम पट्टी करवाते बस वहीं फेंक आ आना जहां से लाए थे, उसने बर्फ़ जैसे लहजे में कहा और निकल गया। ओके सर। उसके उठने से पहले वापस आ गया था। अब खामोशी से उसके सरहाने बैठा उसे तक रहा था, जिसका नाक के साथ चेहरा भी सुर्ख पड़ रहा था। मोहतरमा को बुखार हो चुका था, इस वजह से वो सामने वाले की नज़रों के अताब में थी। उसकी नज़रों की तपिश ये थी कि वो उसने मंदी मंदी आंखें खोल कर उसे देखा और फिर होश आने पर उठकर बैठी, जो मुसलसल उसे ही खू रहा था। आइंदा अगर तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। खांसते रहमिया ने उसे देखा और वापस नज़रें झुका दी। क्या था वो शख्स जो 24 घंटे उस पर छाया रहता था? रहमिया ने उसका कान फंकारने के लिए अपना हाथ आगे किया तो उसने अबरू अचकाए। दर्द हो रही है, ड्रामे नहीं करो, उठो नाश्ता करो, करवा देता हूँ तुम्हें। अफशा ने उसका हाथ नहीं थामा, उस बात पर उससे गुस्सा आया था। आई हेट यू, रहमिया ने ऊंची आवाज़ में कहा, जो उठकर मुलाजमा को उसके नाश्ते का कहने जा रहा था। मुड़कर वापस आया। अच्छा, मोहब्बत अब भी नहीं हुई तुम्हें? उसके कान के पास गंभीर आवाज़ में बोला तो उसकी हथेलियाँ नम हुई। क्या इस आदमी को सज़ा दे दी है? थूक निकलते उसने बात का रुख मोड़ा तो वो भी तंजिया मुस्कुराते पीछे हटा। बस ज़्यादा नहीं, उसका हाथ इतना तो झुलस गया है कि वो दोबारा किसी लड़की की तरफ नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ा तो अफशा बलोच अभी ज़िंदा है।
کیا تھی اس کی زندگی؟ کل وہ کتنا کنسرن تھا اس کے لیے اور آج وہ بدل گیا تھا۔ کیوں؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے لیے کافی بنائی اور دینے چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوکھے ہونٹوں کو تر کیا اور اس کا مگ رکھ کر باہر نکل آئی۔ یہ تو طے تھا آج وہ اس کے سونے سے پہلے کمرے میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس کے رویے نے برے طریقے سے توڑا تھا اسے۔ کیا تھی وہ اس کے لیے؟ ایان نے احد قریشی، جس کے پاؤں کا چھوٹا سا زخم، سرخ کان، نیز اس کی ہر چھوٹی بات پر اس کے لیے جنونی ہو جاتا تھا، یہاں وجود اسے غصے میں ایان ذوالفقار سے چھوٹی لڑکی بنا دیتا تھا۔ وہ سب کچھ تو وہ اپنے حساب سے کرتا تھا، کیئر بھی اور غصہ بھی، لیکن ان دونوں ہی چیزوں میں وہ جنونی تھا۔ وہ باہر نکل گئی۔ اس وقت وہ اسے اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تھک گئی تھی وہ حالات سے لڑتے۔ وہ باہر نکلا تو کافی موجود تھی، لیکن کافی بنانے والی نہیں۔ اس نے بنا کافی پیے لائٹ آف کی اور لیٹ گیا۔ کل تک اس کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا دوست چلا گیا، لیکن موت پر حق تھی۔ لیکن آج جب وہ اس کے ساتھ نکاح جیسے پاک بندھن میں ہے تو اسے یہ چیز بری لگ رہی تھی کہ اس سے منسلک عورت کو کسی اور نے چاہا ہے۔ بے انتہا۔ اس کی جگہ پر ہاتھ رکھتے اس نے آنکھیں بند کی۔ ایان نے احد قریشی، تم مشکل امتحان ہو، بہت کھٹن۔ تو آپ اس لڑکی کی بھی مدد کریں گے؟ چپتے لہجے میں اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے کچھ ہوتی ہیں تمہارے جیسی جنہیں خود کا دفاع کرنا نہیں آتا۔ وہ اسے ایک اور تانا مار کر اٹھ گیا تو وہ بھی کمفرٹر غصے سے پھینکتی اٹھی اور بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ ناک کے نتنے غصے کی وجہ سے پھول گئے تھے۔ یہ ہمیں تم کہنا بند کریں، نہیں تو اگلی بار ہم بھی غصے میں آپ کو تم بلائیں گے۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے روک کر باور کروایا۔ افشا نے آنکھیں بڑی کرتے اسے پوچھا۔ نظروں کو مفہوم صاف تھا۔ واقعی؟ جی ہاں، ہم بھی کہیں گے شان تم اچھے نہیں ہو اور تم سے ہمیں نفرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انف، وہ اسے جھنجھوڑتے بولا۔ زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری؟ نہیں وہ اس کی بولتی اس کے غصے پر ایسے ہی بند ہو جاتی تھی۔ فریش ہو کر فوراً باہر آؤ، اس کے کپڑے اسے تھماتے واش روم کی طرف اسے اشارہ کرتا بولا۔ لیکن آپ ہمیں تم نہیں بلائیں گے اب، وہ پھر سے ضدی لہجے میں بولی۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، نہ آپ کا غصہ اور نہ غصے میں ہمیں گھورنا، نہ ہم پر چلانا، نہ ہمیں نظر انداز کرنا۔ وہ انگلیوں پر اسے گنواتی رات کی سچویشن سے باہر آ گئی تھی جو وہ چاہتا تھا، لیکن اسے مضبوط کرنا تھا۔ وہ کب ایسے اس پر ڈپینڈنٹ رہتی؟ اوکے، نہیں کہوں گا، لیکن ٹھیک ہوتے ہی آپ واپس پڑھائی شروع کر رہی ہیں، دماغ بنا لیں۔ پڑھائی کا سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ شادی وادی کے بعد نہیں پڑھتے؟ ناک چڑھاتے آستین سے چھینک کے بعد ناک صاف کرتے بولی۔ مینر سیکھنے کی بھی سخت ضرورت ہے آپ کو رحمیہ بلوچ۔ اس کی حرکت پر وہ آنکھیں سکیڑتا بولا۔ اور شادی کی بھی خوب کہی، جیسے بہت پتہ ہو اپنے حقوق اور فرائض کا۔ اس نے کہتے قدم باہر کی طرف بڑھائے، اسے ایک نئی سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر۔ تو ہمیں پڑھائی سے بچنے کے لیے اپنے حقوق و فرائض سیکھنے پڑیں گے؟ ماما سے پوچھیں گے آج۔ وہ سوچتی خود سے باتیں کرنے لگی کہ پڑھنا تو اسے کسی حال میں نہیں تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ اپنے حقوق و فرائض جان کر سرخ گلابی ہونے والی تھی۔ صبح وہ نیچے آئی تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا، لیکن اس کی آواز کے ساتھ ایک اور وجود کے قہقہے پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ اس نے دیکھا علیزی تھی۔ اسے یاد آیا اسے بلانے والا بھی وہی تھا۔ رات کو اس کے سونے کا انتظار کرتے وہ خود دوسرے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ ابھی کمرے میں جانے پر اس کی نظر کافی کے مگ پر پڑی تھی جو وہیں پڑا تھا۔ اس نے انہیں نظر انداز کیا اور کافی کا مگ لے جا کر سنک میں انڈیلا۔ آؤ بیٹھو ایان، علیزہ نے کہا تو ایان نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر اسے کچھ بھی ڈھونڈنے پر نہیں ملا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا ناشتہ لے کر بیٹھ گئی۔ خاموش تماشائی تھی ان دونوں کے بیچ۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کالج کے قصے سناتی وہ اس قدر مگن تھی کہ بھول گئی ایان کو خود اس نے یہاں بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ احد، یاد ہے تمہیں ایک لڑکی کیسے تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی؟ پھر میں نے تمہارا پیچھا اس سے چھڑوایا تھا یہ کہہ کر کہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے کہتے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ اس کے اس عمل پر احد نے فوراً ایان کی طرف دیکھا تھا۔ ایان نے تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھا، ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ لیے۔ پانی پیتے احد کو اچھو لگا تھا۔ اس کا بخار اب بھی کم نہیں ہوا تھا، لیکن سر درد نہیں تھا اب، اس لیے وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔
پانی کا جگ ایانے کے سامنے پڑا تھا، لیکن اس نے اس کا گلاس نہ بھرا نہ اسے پانی پیش کیا۔ اسے کچھ نہ کرتے دیکھ علیزہ نے آگے بڑھ کر پانی اسے دیا تھا۔ احد قریشی نے سگلگتی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ اسے ناگوار گزری تھی اس کی یہ حرکت۔ وہ اٹھ گئی تو ماحول میں خاموشی کا دورانیہ بڑھا۔ ارے بیٹھو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کا آدھا ناشتہ ابھی پلیٹ میں پڑا دیکھ علیزہ بولی تھی۔ نہیں، کافی وقت لیا آپ لوگوں کا، کنٹینیو کریں، میں چلتی ہوں۔ وہ بنا احد قریشی پر نظر ڈالے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد احد نے بھی کیا بیٹھنا تھا، وہ بھی آفس جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ آنکھیں ضبط سے لال تھیں۔ علیزہ نے اسے ڈراپ کرنے کا بولا تھا کیونکہ اپنے ڈرائیور کو وہ واپس بھیج چکی تھی۔ وہ دونوں نکل گئے۔ وہ واپس نیچے آئی۔ اس کے لیے ہلکا پھلکا دوپہر کا کھانا بنایا۔ دل بری طرح نالاں تھا اسے اٹھ کر پانی کا گلاس اور دوا نہ دینے پر۔ کھانا بنا کر وہ واپس کمرے میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ وہ جو روز شام 7 بجے تک واپس آتا تھا، آج رات کے 9 بجے گھر میں قدم رکھ رہا تھا۔ ایانے جو اس کے انتظار میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہے تھے، مسلسل اپنا فون چیک کر رہی تھی کیونکہ وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کہاں تھے؟ فون چیک کیا ہے آپ نے؟ کوئی 1000 کالز کی ہیں میں نے آپ کو۔ وقت دیکھیں۔ وہ بنا سمجھے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنا غصہ احد قریشی پر نکال گئی تھی۔ احد نے گھڑی اتارتے ایک نظر اسے دیکھا جس کے ماتھے پر شکنوں کا جال تھا اور وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ احد نے اسے نظر انداز کیا اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ ملازم سارے جا چکے تھے۔ اس وقت ایانے اس گھر کے ٹی وی لان میں اکیلی کھڑی تھی۔ اف، یہ شخص مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ ایانے کو یاد آیا تھا وہ صبح اس کے ساتھ کیا تھا۔ اب کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھا اور دوا رکھ کر اب اوپر آ گئی جہاں وہ فریش ہونے کے بعد اب ٹی وی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ ایانے نے لا کر ٹرے اس کے سائڈ پر رکھی اور خود منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ٹی وی کا سوئچ آف کرتے اسے دیکھا جس کی آنکھیں ضبط سے سرخ تھیں۔ وہ اندر سے خوف زدہ تھی لیکن پھر بھی ہمت کرتی آگے آئی اور اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا اس کی پلیٹ میں نکال کر اسے پکڑایا جسے نہیں تھاما تھا اس نے۔ ایانے، ذوالفقار، کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میری بہت پرواہ ہے تم نے، اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ یہ سب باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کھانا کھائیں اور میڈیسن لیں فوراً، ٹھنڈا ہو رہا ہے کھانا۔ وہ جو اس کی آواز سنتے مزید ڈر گئی تھی لیکن اسے محسوس نہ کرواتے دوبارہ بولی، یہ فکر کا ڈرامہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ کی فکر کی ایک جھلک میں صبح دیکھ چکا ہوں، اب کہ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ وہ ری ایکشن تھا میرا، اس نے منمناتے کہا، کیونکہ جانتی تھی اس کا یہ جو انداز احد قریشی پل میں ختم کر دے گا وہی ہوا۔ اچھا، کس چیز کا؟ مجھے بھی پتہ چلے۔ اگر تو علیزہ کی بات کر رہی ہیں تو اسے کافی کچھ سمجھانے کے لیے بلایا تھا۔ کیا؟ چھوڑیں، آپ نہیں سمجھیں گی۔ ایانے کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگر کوئی بھی آپ سے اس طرح بات کرے گا تو میرا ری ایکشن یہی ہوگا۔ کس طرح بات کی اس نے مجھ سے؟ ابرو اچکاتے پوچھا گیا۔ وہ کافی فری ہو رہی تھی۔ اس نے آپ کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ چاہتے تو اسے ٹوک سکتے تھے احد۔ ایانے کی بے چینی ایک بار پھر حد سے سوا تھی۔ تو تم منع کر دیتی؟ احد نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھامتے کہا۔ میں کیسے کر سکتی تھی؟ ہاتھ آپ کو لگایا تھا، آپ کرتے جیسے میں نے کیا تھا ماس کو۔ وہ بے خیالی میں کیا کہہ گئی تھی؟ احد نے ایک نظر اسے دیکھا اور سارا دھیان کھانے کی طرف لگا دیا۔ ایانے نے دل میں 100 بار خود کو کوسا تھا، وہ کیسے یہ بات یہاں کہہ سکتی تھی؟ اور کیا احد جانتا تھا ماس کے بارے میں؟ ہاں شاید، کیونکہ وہ پہلے سے اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ آخر اس کے دوست کو محبت تھی ایانے سے۔ ایانا کا دل یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ وہ اٹھ گئی وہاں سے۔ واپس بیٹھو۔ ابھی وہ مڑتی کہ احد کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ وہ خاموشی سے واپس بیٹھ گئی۔ احد نے اپنی ہی پلیٹ میں اس کا چمچ رکھتے اسے کھانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ وہ تب سے اپنے حقوق و فرائض کو جاننے کی تگ و دو میں تھی۔ اس نے دیکھا سائمہ بیگم نیچے بیٹھی وہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ فوراً ان کے پاس آئی۔ ماما؟ جی بیٹا، آ جائیں، بیٹھیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے مسکراتے ٹی وی بند کیا تو وہ پاس وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بولے، راہمیہ کیا ہوا؟ اتنا جھجک کیوں رہی ہیں؟ ہمیں نہ آپ کو شان کی شکایت لگانی ہے۔ وہ پہلے جھجک تھی، آخر میں غصے سے بولی۔ سائمہ بیگم مسکرائی تھی اس کے اس انداز پہ۔ افشاں بلوچ کو اب کوئی قابو کر سکتا تھا اور وہ تھی راہمیہ بلوچ۔ ہاں جی، بتائیں جلدی سے۔ واپس انہوں نے دلچسپی لیتے کہا، یہ جو شان ہے نا، بہت برے ہو گئے ہیں آج کل۔ وہ منہ بناتی بولی، کافی غصہ کرتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ کسی اور لڑکی کی مدد بھی کریں گے۔ کیوں کریں گے وہ مدد کسی بھی لڑکی کی بھلا؟
اور تو کہہ رہے تھے مجھے مینرز بھی سیکھنے چاہیے، زیادہ ہی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ہیرو والی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسی تو وہ بھی رک گئی، لیکن اس کا غصہ دیکھ کر سائمہ بیگم نے اسے بات جاری رکھنے کا کہا۔ اور آپ کو پتہ ہے شان کہہ رہے تھے کہ پڑھائی شروع کرو، بھلا شادی وادی کے بعد کون پڑھتا ہے، آپ بتائیں؟ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہو، وہ ہنسی دباتی بولی۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن کہتے مجھے شادی کے حقوق و فرائض کا نہیں پتہ۔ تو بھلا اب انہیں پتہ تو کیا، اس کے لیے پڑھائی کیوں کروں؟ اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے مصیبت پڑنا نہ پڑے۔ وہ ہاتھ نچاتی بات بات پر چہرے کے مختلف زاویے بناتے بولی۔ لیکن پڑھائی کرنا تو اچھی بات ہے نا رحمیہ، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہمیں نہیں پسند پڑھنا شڑنا، اور شادی کے بعد لڑکیاں نہیں پڑھتی، اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ اچھا ایسی بات ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے، وہ مسکراہٹ دباتے بولی۔ ایانے کی آنکھ صبح 5 بجے کھلی تھی، کیونکہ یہی روٹین تھی اس کی۔ نماز ادا کر کے عہد کے سارے کام کرتی تھی۔ بے شک عہد نے اسے نہیں کہا تھا، لیکن یہ اس کی ذمہ داری تھی، اور ایانے ذوالفقار اپنی ذمہ داری نبھانا خوب جانتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو بے حد حسین تھا۔ کیا اسے اس حسین شخص سے محبت تھی؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ جواب میں اسے خود میں خاموشی سنائی دی، جس سے وہ خود بے چین ہوئی۔ اسے کیوں خود میں سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا؟ وہ شوہر تھا اس کا، لیکن اس کے ستم، وہ جب بھی یاد کرتی ہر ستم، ہر زخم پھر سے ہرا ہو جاتا تھا۔ وہ مسلسل بے چینی میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ عہد نے جھنجھلا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی گھمگیر آواز پر اس نے اپنی سانس تک روک لی۔ عہد نے ہونٹ پیچھے۔ ایانے ذوالفقار کبھی نہیں سدھر سکتی تھی، اسے صرف اس کا غصہ سدھار سکتا تھا، جس سے اس وقت بھی اس نے کام لیا تھا۔ بتاؤ چھوٹی لڑکی۔ کچھ نہیں، میں جا رہی تھی۔ ایانے فوراً اٹھ کر بیٹھی تو عہد نے بھی آنکھیں بند کی۔ ایانے کے دل کی دھڑکنوں میں اس کی قربت سے انتشار برپا ہو جاتا تھا۔ نہیں مجھے محبت ہے، اس نے خود کو باور کروایا۔ ہاں ماما کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، وہ منمنائی۔ لیکن مجھے آپ سے محبت نہیں، اس کی یہ سرگوشی مخالف نے بھی سنی تھی، اور اب جھٹکا دے کر اسے خود پر گرایا تھا۔ آپ کو مجھ ہی سے محبت کرنی ہے ایانے، ہر حال میں، کسی بھی صورت۔ وہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا۔ یہ کیسی زبردستی تھی، ایانے کی سمجھ سے باہر تھا سب۔ بولو تمہیں مجھ سے محبت ہے، عہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا جلدی بولے، آپ بیبی لے لیں، پھر اس کا دھیان رکھیں گے تو آپ کو کوئی پڑھنے کو نہیں بولے گا۔ انہوں نے کہکا بمشکل روک رکھا تھا۔ ایسی بات ہے کیا؟ میں رات کو ہی شان سے بولوں گی، یہ بالکل صحیح آئیڈیا ہے، وہ خوش ہوتی تالی بجاتی بولی۔ جاؤ ذرا پانی پلاؤ مجھے، سائمہ بیگم نے سرخ چہرے سے کہا تو وہ کچن کی طرف دوڑ گئی۔ اس کے جاتے ہی ان کا چھٹ پھاٹ کہکا گونجا تھا۔ افشاں کا حال سوچتے وہ لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ رات کو وہ تو سونے چلی گئی تھی، لیکن رحمیہ اس کے انتظار میں اونگ رہی تھی، جو آج کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ 10 بجے میٹنگ سے فری ہو کر واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ رحمیہ کا خیال آتے ہی اس کے ہونٹ مسکرائے۔ کوئی اتنا پیارا اور معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گجرے اور گول گپے خریدے۔ کہاں شوہر پھول اور مہنگے تحفے خرید کر اپنی بیویوں کو دیتے ہیں، اور میں یہ گول گپے خرید رہا ہوں، اس نے سوچا۔ کیونکہ رحمیہ کو جیولری کا شوق ہی نہیں تھا، اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا، لیکن وہ جلد اسے کچھ اسپیشل دلوانے والا تھا، کیونکہ اسے یہ سب پسند تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ وہ چینج کر کے واپس آیا تو وہ بس بیڈ سے گرنے کے قریب تھی۔ افشاں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور صحیح کر کے لٹایا، لیکن وہ اٹھ چکی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے آنکھیں مسلتے کہا، اور گھڑی دیکھی جہاں 11:20 ہو رہے تھے، اور وہ 11 بجے تک جاگ رہی تھی، ابھی جب آپ گرنے لگی تھی۔ افشاں نے اپنے گیلے بال اس کے چہرے پر پھیرے۔ شان، وہ چیخ کر اس کے سارے بال ہاتھوں میں لے کر کھینچ چکی تھی۔ چھوڑو رحمی، مجھے گنجا کرو گی۔ افشاں نے اس سے بال چھڑوانے چاہے۔ اب منظر یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بال اپنی مٹھیوں میں قید کرے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، اور 10 سیکنڈ بعد ان کے کہکے اس کمرے میں گونج رہے تھے۔ افشاں نے اس کی ہنسی کو دل میں اتارا تھا، ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے، اسی لیے تو اس نے خود کو بدل دیا تھا، خود کو اس کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ مجھے مجھ سے زیادہ چاہا اس نے، مجھے مجھ سے زیادہ پہچانا اس نے،
کبھی کسی نے جو مجھ سے میرا حال پوچھا، میں کیسی ہوں، یہ سب بھی سبھی کو بتایا اس نے۔ میری ہر بات کو بنا کہے جانا اس نے، میری آنکھ کے ہر تاثر کو پہچانا اس نے۔ کبھی جو مجھے کہیں ٹھوکر لگی، مجھ سے پہلے اس نے تھاما مجھے، میری ہر غلطی کو نظر انداز کر کے مجھے ہر حال میں سراہا اس نے۔ کبھی جو محفل میں کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعلق ہے اس سے، میری محبت کے لقب سے اس نے پکارا مجھے۔ ایانے نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ کیوں تھا ایسا، کیوں اس پر حاوی ہو جاتا تھا؟ احد نے اس کی آنکھیں اپنی پوروں سے صاف کی، آنکھوں میں مزید آنسو نہ بہانے کی تنبیہ واضح تھی۔ بولو، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ نہیں۔ احد کے ساتھ میز پر پڑا لیمپ جھٹکے سے نیچے گرایا۔ ڈیم، جسٹ سے یو لو می۔ ایانے نے خوف سے آنکھیں میچی۔ آپ مجھ سے زبردستی بلوا سکتے ہیں، آپ کے بس میں ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، ایانے نے ہلکی آواز میں بولا۔ احد نے اسے مزید قریب کیا، اس کی آنکھوں میں سچائی تلاشی، جہاں اس کا عکس تھا لیکن دھندلا۔ محبت زبردستی کا سودا ہوتا تو کوئی عاشق ناکام نہ ٹھہرتا احد قریشی، کوئی بادشاہ محبت میں فقیر نہ بنتا۔ احد نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، اسی قربت کی تاثیر ایانے کو پگھلاتی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور کون روکے گا مجھے؟ احد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کا اشارہ کہاں تھا؟ احد سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن گیا تھا۔ تمہارا ایک خواب کیا ہے؟ وہ یکدم بات بدل گیا، اسے خود سے ہٹا کر سائڈ پر لٹایا اور اپنے بازو کا حصار اس کے گرد باندھا۔ مجھے کام کرنا ہے احد، میرے آگے تمہارے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، مائنڈ اٹ۔ اف، اس کا دھونس بھرا لہجہ، وہ واقعی ایانے ذوالفقار کو بے بس کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ خواب کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ بہت سے ہیں۔ ایک خواب جو تم نے ہمیشہ دیکھا ہو، ایک بہترین شخص کا، وہ تمہیں مل گیا۔ آگے بولو۔ ایانے کا دل کیا وہ اس منظر سے غائب ہو جائے، وہ ایسے ہی اس کی ہر بات کا جواب دے کر اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ سارے خواب بتاؤ۔ احد نے اپنی انگلی سے اس کے بازو پر لکیر کھینچی۔ ہاں، بہت سے ہیں۔ اپنے قریب لوگوں کو خوش دیکھنا، برف دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی میں مطمئن رہنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں جو شخص مجھ سے منسلک ہے اس کی ساری توجہ، ساری محبت کی حقدار میں رہوں، ہمیشہ۔ اور وہ جو ٹرانس کی کیفیت میں بولتی جا رہی تھی، اس نے آنکھیں میچی۔ اور بتاؤ۔ وہ ایانے، مجھے کشمیر دیکھنا ہے، ہمیشہ سے۔ ایانے نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تو وہ احد نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تو وہ سٹپٹائی۔ اور آپ کا ایک خواب میرا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ساتھ پڑا فون بج اٹھا۔ اس نے مڑ کر فون اٹھایا اور سیدھا کر کے اسکرین پر بلنک ہونے والا نام دیکھا۔ دیکھ کر تو ایانے نے بھی لیا تھا۔ احد نے فون کاٹ کر سائلنٹ پہ لگا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لمحوں پہلے جو خوبصورت لمحے تھے، ان کا ارتکاز بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی، ایانے کی زندگی کی تلخ حقیقت۔ وہ کتنا بھی منہ موڑ لیتی لیکن اس شخص کی پہلی پسند کوئی اور تھا۔ اس نے درشتی سے وہ حصار توڑا اور اس کے بازو جو خود پر تھا وہ جھٹکا۔ احد نے نہایت غصے سے اسے یہ کرتے دیکھا تھا۔ ایانے، لیکن وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایانے، اسٹاپ، میں نے بولا ہے جانے کو۔ اس نے اس کا بازو دبوچا۔ تو کیا یہاں سب آپ کی مرضی کا ہوگا؟ یہ گھر، یہ کمرہ آپ کی ملکیت ہے، میں نہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں سانس بھی آپ کے کہنے پر لوں تو یہ ناممکن ہے، اور کہتے اس کی آواز رند گئی۔ تمہارا ایک بھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ احد نے اس کی بازو پر اپنی گرفت سخت کی۔ ان پر بھی پابندی عائد کر دیں۔ میں آپ کا کھلونا نہیں ہوں احد قریشی۔ یہ سب غبار ایک نام کو دیکھ کر نکلا تھا۔ احد نے چند پل اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چونے۔ دور رہو احد قریشی، کیا تمیز بھی بھول گئی ہیں چند لمحوں میں آپ؟ احد نے اب اس کا چہرہ تھاما۔ اس نے گہری سانس بھری۔ احد نے جھٹکے سے اسے قریب کرتے اس کی سانسیں خود میں اتاری۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی اور احد قریشی کو یہ مزاحمت زہر لگی تھی۔ اسے چھوڑا تو وہ گہری سانس بھرنے لگی۔ وہ اس کے بال سلجھاتے دونوں طرف سے کان کے پیچھے کرتا خود اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ ایانے نم آنکھوں اور بھیگے لبوں کو صاف کرتے خفگی سے واش روم کے بند دروازے کو گھورا۔ سوری بولو مجھے، جلدی سے، افشاں نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے کہا۔ کس خوشی میں؟ رحمیہ نے اسے گھورا۔ تم نے میرے بال کھینچے ہیں، کتنے زیادہ توڑ دیے ہیں، شرم نہیں آتی اپنے مجاز خدا کے ساتھ ایسا کرتے؟ اس نے یکدم لہجہ بدلتے کہا۔
اس کے سرد انداز پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں وہ بس کیا بس؟ ہاں بتاؤ اب کہ وہ اونچی آواز میں بولا۔ I'm sorry۔ آنسو فوراً سے پہلے اس کے رخسار پر بہے تھے۔ وہ جو شرارت کے موڈ میں تھا اسے پاگل بنا رہا تھا، وہ بن بھی گئی تھی۔ ہا ہا ہا، راہمی مذاق کر رہا تھا یار، یہاں دیکھیں۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے لیکن اس نے افشاں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب وہ اسے منا رہا تھا جو شو شو کرتی رو رہی تھی۔ I hate you افشاں بلوچ۔ آج پہلی بار وہ اسے اس کے نام سے پکار رہی تھی۔ افشاں نے اسے گھورا جو اب زیادہ فری ہو رہی تھی۔ گول گپے لایا تھا لیکن اب تم ناراض ہو تو؟ گول گپے کہاں ہیں؟ جلدی بتائیں نا، وہ سچن چھوڑتے سب بھول گئی تھی۔ نیچے رکھ آیا ہوں، جاؤ پلیٹ میں ڈال کر لاؤ اور میرے لیے بھی کھانا گرم کر کر لانا۔ وہ اسے دیکھتا لیٹ گیا۔ آپ کے لیے کیوں لاؤں کھانا؟ وہ ناک چڑھاتی بولی۔ کیونکہ بیوی ہیں آپ میری اور بیوی اپنے شوہر کو کھانا دیتی ہے، افشاں نے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ وہ بات بہت جلدی مان جایا کرتی تھی۔ واپسی پر کھانا اس کے سامنے رکھتے وہ اپنے گول گپوں کو ندیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے ہی ہیں، کھا کیوں نہیں رہی؟ افشاں نے اسے دیکھتے کہا۔ دیکھیں آپ تو کھانا بھی کھا رہے ہیں نا۔ ہاں تو اب ہم چھ کرتے ہیں، اچھے تو نہیں لگیں گے؟ یہ تو ناانصافی ہوگی کہ آپ کو کھانے کے بعد مزید 6 گول گپے دیے جائیں تو آپ کا پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور اسے سمجھا رہی تھی لیکن نظریں گول گپے کے پانی پر تھیں۔ خلیل کام ہو گیا؟ نہیں سر، فرحاد سر کے کمرے میں 2-4 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا اب تک۔ تو ان 2-4 چیزوں کی وضاحت دو اور باقی ڈھونڈو۔ اگر یہ کام میں نے آ کر کیا تو تمہیں بھاری پڑے گا کیونکہ مجھے اپنے کام میں تحقیق نہیں پسند۔ جی سر، بولو۔ سر، ایانے میڈم کی کچھ تصاویر ملی ہیں۔ احد نے مٹھیاں بھیجی۔ تو کیا سچ میں ایانے اسے جانتی تھی؟ کیا وہ کبھی ملے تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے ہزاروں سوال اس کے ذہن میں آئے۔ کیسی تصاویر؟ سر، رینڈم کلکس ہیں، جیسے انہیں پتہ نہ چلا ہو اور ان کی تصاویر بنائی گئی ہوں۔ یہ ایک ہی راستے کے مختلف موقع پر لی جانے والی تصاویر ہیں۔ جگہ بتاؤ۔ ماڈل اسکول کے علاقے، ایانے میڈم کے گھر جانے والی سڑک۔ اوکے، باقی کچھ ڈھونڈو، کچھ ایسا جو میرے کام کا ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی سر، سمجھ گیا۔ اور فون کٹاک سے بند کیا گیا۔ وہ شک کرنے والوں مردوں میں سے نہ تھا لیکن دن بدن ایانے ذوالفقار اس کے سر پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ فرحاد اس کا کیا لنک رہا ہے ماضی میں۔ ایان نے اسے جاننے سے انکار کیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ سچ بول رہی ہے لیکن فرحاد، ہزار سوال تھے جن کے جواب اسے خود ڈھونڈنے تھے، اس لیے مہینوں بعد اس نے فرحاد سامان کے گھر کو کھلوایا تھا۔ اب بات اس عورت کی تھی جو اس کی دل کے اونچے مقام پر فائز تھی۔ پر فرحاد معاذ کو کیسے جانتا تھا؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ معاذ پہلے سے شادی شدہ ہے اور ایان کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ معاذ سے اس کی شادی کیوں ٹوٹی تھی، لیکن اب باری تھی ایان کے جواب دینے کی۔ اچھا، تو اب کیا چاہتی ہیں؟ افشاں سمجھ گیا تھا اس کی بھوکی بات، اس لیے مسکراہٹ روکتے بولا۔ صحت ضروری ہے، آپ کو بس کھانا کھانا چاہیے، یہ ہم کھا لیں گے، اس نے ٹرے اپنی طرف کرتے مسکین شکل بناتے کہا۔ تو یہ بات ہے۔ وہ لایا تو اس کے لیے تھا لیکن اب اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، میں 6 گول گپے اپنے آپ کو دے دوں گا۔ ہمیں منظور ہے۔ منظور ہے، وہ بنا اسے دیکھے بولی اور پہلا گول گپا منہ میں ڈالا۔ سن تو لیں۔ افشاں نے اس کا ہاتھ روکتے اسے دیکھا جس کا منہ پھول چکا تھا اور وہ مزید کیوٹ لگ رہی تھی۔ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے بال کان کے پیچھے کیے جو منہ پر آ رہے تھے، وہ سرخ ہوئی تھی۔ آپ کو ہمیں کس دینی ہوگی؟ اوکے، وہ عام سے انداز میں بولی۔ افشاں نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ پکا نا؟ ہاں، ایک دم پکا، اس نے کہتے ساتھ دوسرا گول گپا کھایا۔ افشاں نے خود کھایا کم اور اس بھوکی کو دیکھا جو یہاں وہاں دیکھے بغیر سب کھا گئی تھی۔ ہاں، مزہ آ گیا، اس نے آستین سے ہونٹ صاف کرتے کہا تو افشاں نے اسے دیکھا۔ ٹیشو پیپرز منہ اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں راہمیہ بلوچ۔ جی نہیں، یہ امیروں کے چونچلے ہیں، ہم لوگ ایسے ہی منہ صاف کرتے ہیں۔ اس کی بے تکے لاجک پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ برتن بھی رکھ آئی تھی اور اب اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، اس لیے فوراً بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے دن۔ سنو چھوٹی لڑکی، وہ جو اب کمرے میں داخل ہوئی تھی وہیں رکی۔ یہاں آؤ، احد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی۔ بیٹھو۔ ایان نے بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھی تو تھوڑی سی تھی جو خود بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی سی جگہ کو غنیمت سمجھ کر بیٹھی، نظریں ہنوز جھکی تھیں، شاید اس کے اگلے حکم کا انتظار۔
तुम्हारी मंगनी क्यों टूटी थी? ये वो सवाल था जिसकी वो तवक्को कम से कम अपने सामने बैठे शख्स से नहीं कर सकती थी। वो मैं उस दिन बिना रुके बताओ। वक्त नहीं है मेरे पास। इसकी गंभीर आवाज़ सुनते उसने थूक निकला। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। अयाने ने नम आंखें मीच कर खोली। अहद कुरैशी ने फ़ौरन उसे खींच कर करीब किया। ये आंखें क्यों नम हैं अयाने ज़ुल्फ़िकार? अहद ने उसकी गर्दन की पिछली तरफ हाथ रखकर उसका चेहरा उठाया। लगता है उससे शादी ना होने का गम अब भी है। अयाने ने तड़प कर उसे देखा और यही तड़प अहद कुरैशी को आग लगा गई थी। उसकी शरीक हयात जो उसके नाम से जानी जाती थी, उसकी आंखें किसी और के लिए नम थीं। उठो फ़ौरन। अहद ने उसे छोड़ते अगला हुक्म सादिर किया तो वो आंखें खोले उसे देखने लगी। आई सेड स्टैंड अप अयाने। एक बार की बात में समझ में नहीं आती। वो गुर्राया तो वो फ़ौरन खड़ी हुई। वो उसे ही देख रही हो, उसके सामने खड़ी हो जाओ। वो एसी देख रही हो, उसके सामने खड़ी हो जाओ तब तक जब तक मैं ना बोलूँ। वहाँ से हिलना नहीं। अयाने ने बेयकीनी से उसे देखा। वो जानता था उसे एसी सूट नहीं करता, इसलिए रात को वो 2 ब्लैंकेट ओढ़ कर सोती थी। आई एम सॉरी। बिना अपनी गलती जाने उसने माफ़ी मांगी। अयाने ज़ुल्फ़िकार आज इस रात एसी के सामने गुजारेंगी तो साबका मंगेतर के लिए जो आपके दिल में जज्बात हैं वो भी आपके साथ साथ ठंडे पड़ जाएंगे। अहद कुरैशी ने सफाकी से कहा। अहद आई एम सॉरी, वो रंधी आवाज़ में बोली। अपनी सज़ा पूरी करे अयाने। वो उसे देखकर फ्रेश होने चला गया। चूँकि अहद को सख्त गर्मी लगती थी, वो बर्दाश्त भी नहीं होती थी, सो उनके रूम में चिल्लर लगवाया गया था। वो 10 मिनट में ही ठिठुर गई थी उस दीवार गिर एयर कंडीशनर के सामने। वो फ्रेश होने के बाद आकर बेड पर लेटकर फ़ोन में मसरूफ़ हो गया। जहन सामने खड़े वजूद पर था। अहद आई एम सॉरी, जैसा आप समझे वैसा कुछ भी नहीं है। अब की बार 40 मिनट गुजर चुके थे। कमरे में उसकी आहिस्ता सी आवाज़ गूंजी। अहद ने साथ लगा लैंप भी बुझा दिया। वो जालिम नहीं बन रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसका अयाने की आंख में किसी गैर मर्द के लिए आया आंसू बर्दाश्त नहीं हुआ था। ये छोटी सी लड़की पागल कर रही थी उसको। 1 घंटा 20 मिनट बाद उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। अहद ने तकिए को ज़ोर से मुट्ठी में भींचा और फिर दीवार पर दे मारा। डैम इट गर्ल, अब रोना किस बात का आ रहा है? उसने साइड लैंप ऑन किया, उठकर उसके करीब आया और उसे कंधे पर उठाकर बिस्तर में लटाकर कंफर्टर ओढ़ाया। एसी की स्पीड स्लो करके खुद भी लेटा। कमरे में अब भीनी भीनी उसकी परफ्यूम की खुशबू थी, लेकिन उसे अपने साथ लेटे वजूद की बालों की मशहूर कुन खुशबू ज़्यादा भाती थी। वह सर्दी से हल्की हल्की कामती पूरे कंफर्टर के अंदर छुप गई। वो कंफर्टर लेने के बाद भी उसका ये हाल था। अयाने ज़ुल्फ़िकार, इतनी छोटी सी सज़ा पर आपका ये हाल है। सोचिए बड़ी सज़ा पर आप कैसे रिएक्ट करेंगी। लेकिन वो सुन ही कहाँ रही थी। अहद ने झुंझलाकर उसकी साइड पर देखा और फिर चलता लैंप भी बुझा दिया। उसकी सिसकियाँ अब अहद कुरैशी को करीब से सुनाई दे रही थीं, क्योंकि वो उसे खींचकर अपने हिसार में ले चुका था। उसे अपने हिसार में लेते उसे महसूस हुआ था कि वो पूरी ठंडी पड़ी थी। अब रोने से क्या होगा? अहद ने उसकी पीठ थपथपाई तो वो होश में आई और उससे दूर होने लगी। एक्सक्यूज़ मी मिस राहमिया बलोच। उसे सोता देख उसने उसे दोबारा उठाकर बिठाया। हमें सोना है, वो आंखें मसलती बोली। वादा पूरा करें और सो जाएं जल्दी से। किसने रोका है? अफशा ने उसके बाल समेट कर बांधे। राहमिया ने बिना कुछ कहे एक नज़र उसे देखा और उसकी दाएं आंख पर होंठ रखकर उसके कंधे पर सर रख दिया। वो जो लम्हे के लिए साकत हुआ था अब मुस्कुराया। तो मैडम इसी छोटू सी किस के लिए मान गई थी? वो जो इससे भी अपनी बातें करना चाहता था। वो बिल्कुल भी उससे बातें करने के मूड में नहीं थी, इसीलिए उसके साथ लगे ऊँग रही थी। राहमिया बात सुने, जवाब न तार्त। आपको ज्वेलरी पहननी चाहिए। क्यों? उसकी धीमी आवाज़ गूंजी। क्योंकि मुझे पसंद है। ओके पहन लेंगे। उसने इस पर अपना सारा वज़न डालते खुद को पुरसुकून करते कहा। अफशा को वो कभी कभी गंग कर देते थे उसकी बातों पर इतना जल्दी राज़ी होकर। और डार्क लिपस्टिक भी लगानी चाहिए। वो मौका देकर एक और फरमाइश पर उतर आया था, लेकिन मुखालिफ ने अब भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। अफशा को अब गुस्सा आने लगा था। वो जो सुबह का घर नहीं था और वो मैडम दिन में सो कर भी अब ऐसे ऊँग रही थी जैसे सदियों से सोई ना हो। आपका एडमिशन करवाता हूँ मैं यूनिवर्सिटी में, ताकि आपकी ये नींद उड़े। अफशा ने हवा में तेज चलाया था जो निशाने पर लगा था। हैं क्यों? वो चीखती थी, नींद में भी वो चीखी थी, नींद भी जाती रही थी।
اگر دوبارہ اسی کے سامنے کھڑے ہونا چاہتی ہیں تو بے شک دور رہ سکتے ہیں۔ احد نے گمگین آواز میں اس کی مزاحمت ترک کی۔ احد قریشی کے عنابی ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ احد نے اپنی گردن اس کے بالوں میں چھپائی تو وہ سٹپٹائی۔ احد وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کے بازو پر سہلا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا باڈی ٹمپریچر اب نارمل ہو گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ایانے اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ ابھی بھی لگ رہی ہے سردی؟ احد کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ تھوڑی سی، ایک لفظی جواب دے کر اس نے دور ہونا چاہا۔ احد نے اپنا ناک اس کی گردن پر سہلایا اور اس کی خوشبو کے اپنے اندر اتارا۔ اس کے کان بھی سرد پڑے تھے۔ احد نے جھک کر انہیں لبوں تلے دبایا۔ اس کا لمس اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے دور ہونے لگی۔ ایانے آپ یہ کوشش کیوں کرتی ہیں؟ آپ یہ تو مجھے آپ کہیں یا تم؟ ایانے منمنائی۔ یہ میرے موڈ سوئنگز ہیں ایانے ذوالفقار، جس کو جتنی جلدی سمجھ لیں گی آپ کا فائدہ ہوگا۔ آپ تم بھی ہیں، آپ بھی، ایانے بھی ہیں، چھوٹی لڑکی بھی۔ سو جائیں جلدی۔ احد اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اٹھ کر کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ایانے کو لگا اسے کسی بات کا برا لگا ہے، لیکن وہ پل میں ٹیوب لے کر واپس آیا۔ ساتھ والا لیمپ آن کر کے اس کے سفید مرمری ہاتھ پر جہاں کافی کے کچھ چھینٹے پڑے تھے مرہم لگایا۔ ایانے کو جو وہ لگتا تھا وہ بالکل الٹ تھا اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہایت غور سے دیکھتا تھا۔ ہاتھ دھو کر وہ آیا تو وہ تھوڑا سا کھسک کر اپنی جگہ پر ہو گئی تھی۔ وہ بھی بنا اسے چھیڑے اس کا تکیہ اور بلینکٹ ٹھیک کرتا آنکھیں موند گیا۔ کیونکہ پڑھائی ضروری ہے، اور لوگ کیا کہیں گے کہ شوہر دیکھو کتنا پڑھا لکھا ہے اور بیوی دیکھو، لوگ تو اور بھی بہت کچھ کہیں گے۔ اس نے اس کو گھورتے کہا۔ کیا؟ افشاں نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ یہی کہ شوہر دیکھو کتنی بڑی عمر کا ہے اور بیوی دیکھو ابھی بچی۔ وہ جیسے جیسے اس کے ساتھ گھلتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ یہ پہلا طعنہ وہ اسے مار چکی تھی۔ 8 سال کا فرق ہے اور میں کوئی بوڑھا نہیں دکھتا کہ لوگ ایسے کہیں۔ افشاں کو حد درجہ غصہ آ گیا۔ ہم نے بس حقیقت بتائی ہے، رحمیہ نے مسکراتے سارے دانت دکھائے۔ آپ جانتی نہیں ہیں لڑکیاں اب بھی میرے ایک اشارے کی منتظر ہیں۔ آپ نہیں جانتی یونیورسٹی میں کتنی لڑکیاں مجھے پرپوز۔ شان، وہ اس کی طرف دیکھتی دھیمی آواز میں بولی۔ اس نے اسے ساتھ لگاتے پوچھا۔ آپ ایسے نہیں بولے، اگر کل کو کوئی لڑکا ہمیں سونا چاہیے تو میں رحمیہ، اس نے اسے خود سے علیحدہ کرتے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ بالکل ایسے ہی ہمیں بھی برا لگا تھا، رحمیہ نے اونچی آواز میں بولا۔ وہ لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی افشاں، اس نے اس کے کرتے کے بازو کھینچتے کہا۔ اس کا ناراض ہونا رحمیہ بلوچ کے لیے سہانے روح تھا۔ مذاق میں بھی میں کوئی ایسی بات برداشت نہیں کروں گا تمہارے لیے، تم سے متعلق، اس نے سخت آواز میں کہا۔ تو یہ اصول آپ کے لیے کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلائی۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک تجربہ اور ماضی بتا رہا تھا، لیکن تمہاری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ رحمیہ فاروق کا نام افشاں بلوچ کے نام سے جڑنا تھا ہمیشہ، تو اس طرح کی کوئی بکواس میں برداشت نہیں کروں گا۔ پر کیوں ہم مذاق؟ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، میں نہیں چاہتا میری بیوی کا نام کسی بھی غیر کے ساتھ دیا جائے۔ افشاں نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتے کہا۔ تو ہمیں بھی، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ کیا؟ وہ اسے کریدنا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، وہ اس کے ہاتھ چھڑواتی رخ موڑ گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے، ان میں بول چال ایک دم بند تھی۔ ان میں سے دونوں ہی اپنی انا کے اس اونچے مینار کو گرانے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن کتنی ہی ناراضگی سہی، ایان نے اس کا کام کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے سارے کام، اس کے کھانے کا دھیان وہ اب بھی ویسے ہی رکھ رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ بیوی اور شوہر میں کتنی ہی ناراضگی سہی، لیکن دونوں کو اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اس کی یہی بات احد قریشی کے دل میں گھر کرتی تھی۔ وہ اپنی پہلی پرائیویٹی پر احد قریشی کو رکھتی تھی۔ اس کا روز خود کے آنے پر پانی دینا، چیزیں سمیٹنا، کپڑے دینا، یہ باتیں کہنے کو چھوٹی تھی لیکن محسوس کیا جائے تو ان میں فکر مندی پوشیدہ ہے۔ ہمارے ہاں ناراضگی میں ہر حد پار کر دی جاتی ہے۔ کچھ مرد سمجھتے ہیں کہ خود سے منسلک عورت کا کام کرنے سے چھوٹے ہو جائیں گے۔ عورت سمجھتی ہے کہ گھر چلانا ہی مرد کا کام ہے بس، اور اگر وہ کچھ غصے میں بول رہا ہے تو جواب دینا مجھ پر واجب ہے۔ تلخ حقیقت ہے، پر سچ یہی ہے کہ کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے یہاں۔ یاد رکھیں، زیادہ جھکیں گے تو گر جائیں گے، اور اگر کھڑے رہیں گے تو ٹوٹ جائیں گے۔ ایانے جو اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی اس کی گمگین آواز سن کر اس کی طرف پلٹی۔ دل کے تار الگ چھڑ گئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے ریموٹ سائڈ پر رکھتے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔
ایانے نے تھوک نکلا۔ نہ جانے اب کیا کہنا تھا اس نے۔ احد نے اسے سامنے بٹھا کر آنکھوں میں اتارا۔ نہ جانے کتنے دنوں سے اسے قریب سے نہ دیکھا تھا، اور اب جب وہ اس حقیقت کو جان گیا تھا کہ فرحاد زمان کو ایانے ذوالفقار سچ میں نہیں جانتی تھی، تو اس کے دل میں ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ ایانے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایانے کے دیکھتے ہی وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ایانے ذوالفقار نے جانا تھا کہ مرد کی مسکراہٹ اسے مزید حسین بناتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہمیں یہ ناراضگی ختم کرنی چاہیے؟ اس نے ایانے کے ہاتھ تھامے۔ ایانے نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن دل میں اسے نہایت طیش آیا کہ کیسے اتنے دنوں سے ناراضگی دکھا رہا تھا اور اب نہیں۔ اس نے منہ پھلاتے تکا سا جواب دیا تھا۔ ہاں ہاں، اس کی زندگی سے بھرپور کہکا کمرے میں گونجا۔ میری بات کا جواب دیے بغیر آئندہ مجھ سے رخ مت موڑنا، اس کی سزا مل سکتی ہے تمہیں۔ افشاں نے واپس اس کا رخ اپنی طرف کرتے کہا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو یہ بول پڑی۔ ابھی نہیں، اس وقت تمہارا سب سے زیادہ میرا قریب رہنا ضروری ہے۔ افشاں، جسٹ کال می شان، اوکے؟ اس نے سر ہلا کر اس کی ایک اور بات تسلیم کیا تھا۔ یہ وہ اچھے سے جان گئی تھی کہ افشاں کو اس کا افشاں کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ پڑھائی کے لیے سیریس ہو جاؤ، کیونکہ آگے پڑھنا تو ہے تمہیں کسی بھی حال میں۔ ہمیں نہیں پڑھنا، ورنہ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے نا۔ ڈزنٹ میٹر۔ ہم نہ ایسا کرتے ہیں، بیبی لے لیتے ہیں، پھر میں اس کو سنبھالوں گی تو پڑھائی سے میری جان بھی چھوٹ جائے گی، اور بچے تو اتنے کیوٹ ہوتے ہیں۔ شان ہے نا؟ وہ اس کی بات سن کر صدمے میں ہی تو چلا گیا تھا۔ تمہیں بیبی چاہیے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ کس نے کہا ہے یہ سب؟ وہ غصے سے بولا تو واپس اس کی کلائی کو جکڑا۔ کیوں نہیں لینا چاہیے ہمیں بیبی؟ وہ آنکھیں پٹاتے بولی۔ راہمیا، سیریس ہوں میں۔ یہ فضول باتیں کس نے کی ہیں تمہارے ساتھ؟ آج سے پہلے تو کبھی تمہیں یہ خیال نہیں آیا؟ اب کہ اس نے سختی سے پوچھا تو وہ کھنسیا گئی۔ ماما نے بولا تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ افشاں سائمہ بیگم کی شرارت سمجھتا گہری سانس بھر گیا۔ سو جاؤ، صبح میرے ساتھ اٹھا کرو۔ میرے کپڑے کل سے تم مجھے دو گی تیار ہونے کے لیے۔ کیا بس میں ہی آپ کے کام کروں گی؟ آپ مجھے میرے کپڑے دیں گے؟ میں دے دوں گا، اور بھولو مت تمہارے ابھی بھی کام میں ہی کرتا ہوں، بال مجھ سے ہی بنواتی ہو روز۔ وہ جانتا تھا اس کے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا ہے۔ ہر عورت یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس سے منسلک مرد کیا صرف اس سے کام کروا کر ہی برتری حاصل کرنا چاہتا تھا، یا اس کے کام کرنے کی بھی ہمت رکھتا ہے اور خود کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ افشاں بلوچ مانتا تھا کہ اگر عورت آپ کا ہر کام کر سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے صاف کر سکتی ہے، تو آپ کو بھی اسے جوتا پہناتے کوئی آر نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ پڑھنے میں افسانوی بات ہی صحیح، لیکن حقیقت میں بہت کم ہی صحیح، لیکن کچھ مرد اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ ایانے کو شک ہوا اس کی دماغی حالت پر۔ اس کی آنکھیں باہر نکلنے کے قریب تھیں۔ ٹھیک ہے یار، آپ کا ہی ہوں، دیکھ لیں، ایسے تاڑیں نہیں۔ اس نے موقع کی مناسبت سے ماحول کو نارمل کرنا چاہا۔ اتنے آپ آئے حسین۔ اس کی ہلکی آواز اس کے کانوں میں پہنچ گئی تھی۔ اب کی بار کا کہکا زیادہ اونچا تھا۔ اف، اتنی ہنسی کس بات کی آ رہی ہے آپ کو؟ اب کہ وہ زچ ہوئی۔ اس دن میرا ایک خواب نہیں سنا تھا آپ نے؟ احد نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا۔ مجھے نہیں سننا۔ ایانے نے اس کا سر اپنی گود سے ہٹایا۔ اس میں یہ ہمت احد قریشی کو نامحسوس محبت نے بھری تھی۔ ایانے، آپ کے قریب آنے کا دوسرا طریقہ میں شرط لگا کر کہتا ہوں آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ کافی معنی خیزی لہجہ تھا۔ ایانے اس کا سر واپس اپنی گود میں رکھا تو احد اس کے ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھے۔ آج وہ ہر فکر سے آزاد تھا۔ اس سے منسلک عورت اس کی تھی پور۔ اس نے خلیل سے فرحاد زمان کا روم چھاننے کو بولا تھا، اور کافی محنت کے بعد اس کے کمرے سے ایک ڈائری موصول ہوئی تھی۔ اس میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ ایانے ذوالفقار نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا اسے، وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، اور ایسی ہزاروں باتیں جو واضح کرتی تھی کہ ایانے ذوالفقار فرحاد زمان کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہر ورق پر ایانے ذوالفقار کے لیے جو جملے لکھے گئے تھے وہ اس نے پڑھ کر بھی نہیں پڑھے تھے۔ کیسا پڑھ لیتا وہ خود سے منسلک عورت کے متعلق کسی مرد کی تعریف اور محبتیہ جملے؟ اس نے اس کو آگ لگا کر جلا دیا تھا، ہر فکر سے آزاد۔ بتائیں، ایانے نے دھیمی آواز میں کہا۔ اپنا ایک ہاتھ اس سے چھڑاتے اس کے بالوں میں پھیرا تھا۔ اگر وہ سب بھول گیا تھا تو وہ کیوں، جو پور اس کے عشق میں ڈوبی تھی؟
امجد: جی سر۔ فیصل قریشی کی کب کی فلائٹ ہے؟ کی پیڈ پر انگلیاں گھماتا وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ کل رات کو سر۔ آخرکار وہ واپس آ رہا ہے سر، لیکن نہایت خفیہ طریقے سے۔ ظاہر سی بات ہے مجرم چھپ کر ہی آ سکتا ہے، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ سر، گرینڈ مارک ہوٹل میں اس کی ایک میٹنگ ہے۔ یہ میٹنگ فورن کمپنی سے ہے۔ یہ پروجیکٹ اسے دنیا میں پھر سے چمکتا سورج بھی بنا سکتا ہے۔ افشاں بلوچ جانتا ہے اس چمکتے سورج کو غروب کیسے کرنا ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رات کیسے لانی ہے۔ اب آ رہا ہے تو ایسے تو ہو جائے گا نہیں، کتا اپنی خصلت نہیں بدلتا نا، وہ کرسی گھماتا بولا۔ امجد حیران تھا، اگر وہ سب جانتا ہوتا ہے پہلے سے تو کیوں اس کو رکھا ہے؟ جی سر، واپسی پر اسی ہوٹل کا ایک روم بک کروایا گیا ہے۔ اس نے اپنے ذرائع سے ملنے والی خبر بتائی۔ اس بار کس ماڈل کو اپروچ کیا ہے؟ افشاں نے اب کی بار امجد کو دیکھتے کہا۔ امجد نے تھوک نکلا، مطلب سب اسے کیسے پتا تھا؟ سر، اس ماڈل کو وہاں وقت سے نکلوا لینا، کسی کی عزت ہے یا نہیں اسے فرق پڑے نہ پڑے، ہمیں ضرور پڑتا ہے۔ جی سر، وہ سمجھ گیا تھا، آخر وہ شاندار مرد کی عورت کو کیسے اپنے کھیل کا مہرہ بنتے دیکھ سکتا تھا۔ کچھ ویڈیو فیصل قریشی پر میری ادھار ہیں، بیچارے کو دکھائی نہیں میں نے اب تک۔ وہ مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کل جب سلائیڈز کی جگہ اس میٹنگ میں وہ چلنی ہے، کیسے یہ تم بہتر جانتے ہو۔ بس پھر فیصل بلوچ کی نام نہاد عزت کا جنازہ سب دیکھیں گے۔ پر اسرار مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ جی سر، سمجھ گیا۔ پر سر، ایک بات کہنا تھا۔ وہ کچھ جھجک کا شکار تھا۔ بولو سر، اس کے بعد اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب آپ نے کیا ہے، امجد نے ڈرتے کہا۔ ہاں تو تمہیں لگتا ہے افشاں بلوچ نے ڈرنا سیکھا ہے؟ وہ ابرو اچکاتا بولا۔ ہاں تو تمہیں لگتا ہے افشاں بلوچ نے ڈرنا سیکھا ہے؟ وہ ابرو اچکاتا بولا۔ نہیں سر۔ امجد سر جھکا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا ڈر اس کے سامنے نہ رکھ پایا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد افشاں نے وہ تمام ویڈیوز جو کل بقول اس کے دکھائی جانی تھی ایک USB میں منتقل کی، اور پھر فون اٹھاتے ایک نمبر ملایا۔ یاد رکھو، کل 3 میڈیا پرسن اس میٹنگ میں ہونے ضروری ہیں۔ ایک دنیا کا حق بنتا ہے اس ابھرتے سورج کے کارنامے دیکھنے کا۔ اوکے بوس، کام ہو جائے گا۔ فیصل بلوچ، یہ بس آغاز ہے، تمہیں تو میں وہاں موت دوں گا جہاں تمہیں پانی تک نہ ملے۔ پھر کسی دن نہ بتا دوں؟ آج وہ ایک الگ ہی موڈ میں تھا، ہر بات کو مزاح کا رنگ دے رہا تھا۔ جی نہیں، اور کسی دن وقت نہیں ہوا میرے پاس تو اسی لیے ابھی بتا دیں۔ ایسا کہنا فضول ہے کیونکہ آپ کا ہر سیکنڈ بھی میرا ہے۔ خیر، خواب بتا دیتا ہوں، اتنا پراصرار کر رہی ہیں تو۔ ایانے نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اس خوابناک ماحول میں۔ آپ اور میں مکمل ہیں ساتھ۔ میں آپ کا ہر خواب پورا کرنا چاہتا ہوں ایانے۔ ایک گھر بنانا چاہتا ہوں ہمارا، جہاں ہمیشہ ہنسی کے رنگ دکھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ ایانے نے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ اس کے چند الفاظ ہی اسے معتبر کر گئے تھے۔ آپ کہاں گھومنے جانا چاہتی ہیں؟ اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہاں جہاں برف ہو، خوب برف، جو آسمان سے گر کر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے، جہاں پہاڑ دھند میں چھپے ہوں۔ میں ایسی کسی جگہ پر باہیں کھول کر گھومنا چاہتی ہوں، محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ میں کتنی بلیسڈ ہوں۔ اس کے بعد ہم ایک بار رب العزت کے گھر ضرور جائیں گے احد۔ اس نے بات بیچ میں چھوڑتے کہا۔ اوکے، احد نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر لب رکھے۔ اس رات ان دونوں نے نہ جانے کتنی باتیں کی تھی۔ ایانے، کل رات ہمیں ایک دعوت پر جانا ہے، اس کے بعد اس ٹرپ کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ ٹرپ آپ کی زندگی کا بہترین سفر ہوگا، یہ وعدہ رہا احد قریشی کا۔ کون سی دعوت؟ علیزے نے رکھی ہے، وہ بولا تو جواب نہ داد۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچتی ہیں، وہ جا رہی ہے لندن، ایک آخری الوداعی دعوت ہے، ہمیں ساتھ مدعو کیا گیا ہے، مجھے امید ہے آپ میری بات کا مان رکھیں گی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال ابھرے تھے، لیکن یہ وقت صحیح نہ تھا ان سب سوالات کے جوابات طلب کرنے کا۔ ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے وہ حامی بھر گئی تھی، اسے واقعی اس کا مان نہیں توڑنا تھا۔ چاند اپنی روشنی بکھیرے پرسکون تھا، لیکن کل کا چاند ان کے لیے کیسا ہونا تھا وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ یہ ایک دعوت ان کی زندگیوں سے سکون کو ختم کرنے والی تھی۔ اس ایک دعوت پر جانے کا پچھتاوا احد قریشی کے ساتھ ساری زندگی رہنا تھا۔ ایانے قریشی آج ساتھ تھی، اس کے قریب، نہایت قریب، لیکن کل اس کی پہنچ سے اتنا دور ہونے والی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈتے شاید خود کو کھو دینے والا تھا۔ میٹنگ ہال میں اس وقت خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ فیصل بلوچ کا مینیجر سلائیڈز دکھا رہا تھا۔ فیصل بلوچ کو پورا یقین تھا کہ یہ کنٹریکٹ اسے ہی ملے گا۔
لیکن سلائیڈز کے بعد مینیجر کی ہٹتے ہی کچھ ویڈیوز سامنے آ چکی تھی اور اس حال میں ایک شخص تھا جسے سام سونگ گیا تھا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ فیصل بلوچ کے کالے دھندوں کی کچھ ویڈیوز تھی جس میں وہ نشہ اسمگل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ان ویڈیوز سے بے شک فارن کمپنیز کو فرق نہ پڑتا، لیکن پاکستان کا قانون سخت ایکشن لینے والا تھا۔ کچھ تصاویر دیکھے جانے کے بھی قابل نہ تھی۔ کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی وہ اپنی ہوس سے برباد کر چکا تھا۔ بے شک لڑکیوں کی تصاویر دھندلی تھی، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے تھے۔ فیصل بلوچ نے اٹھتے پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ابھی تو رکیے فیصل بلوچ صاحب، آپ کو ان سلائیڈ سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو آپ کے کام سے ہی پرکھا جائے گا، فارن کمپنی کے مالک نے کہا۔ چونکہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فیصل بلوچ نے ماتھے پر پڑی سلوٹیں غائب کیں اور انہیں دیکھا جو اب آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچتے ان کے فون یکے بعد دیگرے یکدم تھڑکے تھے۔ شاید کسی ایک آدھ کا وائبریٹ ہوتا تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن سب کے جی میلز پر ایک ہی پیغام شور ہو رہا تھا۔ کچھ معلومات کے بعد ایک ویڈیوز تھی۔ وہ 10 لوگ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ فارن کمپنی کے مالک نے اپنے مینیجر کو اپنا فون دیتے وہ ویڈیو سامنے لگے پروجیکٹر پر آن کرنے کو کہا۔ چونکہ سب کو ایک ہی پیغام اور ویڈیو ایک ہی وقت میں موصول ہوئی تھی تو سب ساتھ ہی دیکھ لیتے۔ سامنے کا منظر دیکھتے فیصل بلوچ کی آنکھوں میں سرخی اتری، جہاں وہ ایک جانی مانی کمپنی کے مالک کے سامنے بیٹھا تھا۔ پہلے وہ کمپنی بھی اس ٹینڈر میں حصہ لینے والی تھی، لیکن پھر اچانک انہوں نے منع کر دیا۔ صبح کا چمکتا سورج ان دونوں کی قسمتوں کو ڈبانے والا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب خوش تھے، مکمل تھے۔ عہد آج آپ مجھے ناشتہ بنا کر دیں، ایان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ کس خوشی میں؟ عہد نے بال تولیے سے رگڑتے کہا۔ کیونکہ آج آپ گھر ہیں اور کل رات کو آپ نے زبردستی مجھ سے صلح کی ہے، حالانکہ مجھے ابھی ناراض رہنا تھا، ایان نے اس کے قریب آتے کہا۔ اوہ اچھا، تو یہ پلان تھا آپ کا؟ عہد نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا۔ جی بالکل، اور آج دعوت سے واپسی پر مجھے گھر اتار دیجیے گا۔ ماما اتنے دنوں سے یاد کر رہی ہیں مجھے؟ بالکل نہیں، عہد کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ کیوں نہیں؟ ایان نے منہ بسوڑا۔ کیونکہ مجھے آپ کی زیادہ ضرورت ہے ابھی۔ عہد نے اس کے بالوں سے کیچڑ نکالتے پینترا بدلا۔ اف عہد چھوڑے، میرے بال مت کھولا کریں، اتنی مشکل سے باندھتی ہوں، میں ایسے ہی کھولوں گا۔ اس کے دوبارہ باندھنے کے بعد وہ اب پھر کھول چکا تھا۔ چلیں ناشتہ بنائیں، بھوک لگی ہے، ایان نے تنگ آ کر کہا۔ لیکن کیوں بھئی، میں کیوں بناؤں؟ اچھا ایسے کرتے ہیں، باہر سے منگوا لیتے ہیں۔ عہد نے حل ڈھونڈا۔ نہیں بنانا ہے تو بنا دیں، نہیں تو روز کی طرح میں ہی بنا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے باہر کا نہیں پسند، ایان نے اس کا حصار توڑتے کہا۔ اوکے کول، بناتا ہوں، تو بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی میڈم؟ عہد نے اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھ حامی بھری۔ بریڈ آملیٹ بنا دیں، اور کچھ آپ کے بس کا نہیں ہے، ایان نے پھر سے بال باندھتے کہا۔ جو حکم۔ عہد تھوڑا سا جھکا اور پھر تیزی سے تیسری بار اس کے بال کھول کر چھپاک سے باہر نکل گیا۔ عہد! ایان کی چیخ اس نے نیچے حال تک سنی تھی۔ ایک مسکراہٹ مسلسل اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہاں سب کی نظر اسکرین پر تھی، جہاں اب ان دونوں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ تمہاری بیٹی کالج گئی تھی شاید آج صبح 9:30 کے قریب؟ امجد الوی، فیصل بلوچ کی آواز گونجی۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مخالف نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، صرف اتنا کہ بیٹی میں تمہاری جان بستی ہے۔ میں نے سنا۔ فیصل بلوچ مدعے پر آؤ، امجد الوی نے غصے سے کہا۔ تو چلو گھما پھرا کر بات کرنا مجھے بھی نہیں پسند۔ تم اپنی اس بار فارن کمپنی کے سامنے پیش کی جانے والی سلائیڈز مجھے دو گے، اور ایسا میں کیوں کروں گا؟ کیونکہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، تمہاری بیٹی صبح 9:30 کے قریب گھر سے نکلی تھی، تو گھر فون کر کے پوچھو کہ پہنچ گئی یا نہیں۔ تمہارا کیا لینا دینا؟ اپنے کام سے کام رکھو، امجد الوی چیخا۔ کام ڈاؤن۔ یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت گھڑی شام کے 5 کا ہندسہ عبور کرنے والی ہے اور جوان بیٹی اب تک نہیں لوٹی، مطلب سمجھ ہی گئے ہوگے۔ امجد الوی نے فوراً گھر فون کیا تھا۔ جواب یہی ملا تھا کہ نشا الوی آج گھر تو کیا یونیورسٹی بھی نہیں پہنچی۔ سالے کیا چاہیے؟ اس نے فون سامنے پھینکتے فیصل بلوچ کا کالر تھاما۔ تیری وہ فائل جو فارن کمپنی کے کنٹریکٹ کے لیے دی جانی ہے، بس یہی، اور تیری لڑکی شام 7 گھر ہوگی تیرے۔ نہیں، میرے بیٹے کا خواب ہے یہ پروجیکٹ۔ ٹھیک ہے بیٹا رکھ لے پھر، بیٹی ویسے بھی سالی کمال ہے۔ زبان سنبھال کر بات کر فیصل بلوچ، مت بھول تیری بھی بیٹی ہے۔ اس وقت تیری بیٹی کی بات ہو رہی ہے جو میرے بندوں کے ہاتھ میں ہے۔
فیصل بلوچ چھوڑ دے اسے، اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی تجھے۔ امجد الوی کے ہاتھ کانپے تھے کیونکہ معاملہ ان کی بیٹی کا تھا۔ امجد الوی نے مینیجر کو بلا کر فائل فیصل بلوچ کے ہاتھ میں تھپا۔ یہ میرے بیٹے کا خواب تھا، کسی کی محنت چھین رہا ہے تو شاید رکھنا یہ فائدہ تجھے بھی نہ پہنچائے گی۔ شکریہ، چلتا ہوں اب۔ رکو، میری بیٹی جب تک گھر نہیں پہنچے گی تو یہاں سے ایک قدم بھی نہیں باہر نکال سکتا، امجد الوی بولا نا 7 بجے؟ تو ٹھیک ہے، یہ فائل بھی تجھے 7 بجے ملے گی، کیونکہ کچی گولیاں امجد الوی نے بھی نہیں کھیلی تھی۔ فیصل بلوچ نے فون ملاتے کان کے ساتھ لگایا۔ امجد الوی کو گھر سے فون آ چکا تھا کہ مشعل الوی پہنچ چکی ہے۔ ویڈیو کے ختم ہوتے ہی سب کھڑے ہو چکے تھے۔ فوراً کمپنی کے لوگوں کو سب ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا چکا تھا۔ فیصل بلوچ ایک جگہ کھڑا تھا، نام نہاد عزت کا تو جنازہ نکل گیا تھا۔ فوراً کمپنی کے لوگ اسے ذلیل کر کے ایک کیس فائل کروا چکے تھے۔ یہ کیس اب یقیناً امجد الوی کو ملنے والا تھا۔ فیصل بلوچ نے وہاں کھڑے کھڑے جانا تھا کہ شکست کسے کہتے ہیں۔ امجد الوی بھی اپنا کیس دائر کر چکا تھا۔ ایک رپورٹ میشا الوی اس کے نام کی کٹوا چکی تھی اور اس کے گھر جاتے ہی دروازے پر پولیس کھڑی تھی۔ سب سے بھاری کیس راہمیہ افشاں بلوچ کے نام کا تھا۔ فیصل بلوچ نے اپنے سارے ذرائع لگا لیے تھے، لیکن اس بار وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ اس بار کا کیس افشاں بلوچ کی طرف سے تھا، راہمیہ بلوچ کے نام سے۔ سالے، تو نے اچھا نہیں کیا، اس چڑیا کے تو پر میں ایسے کاٹوں گا کہ دوبارہ کبھی اڑنے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ اس سلاخوں کے پیچھے ان دونوں کو کوس رہا تھا۔ افشاں بلوچ کو خبر ملتے ہی ایک ٹھنڈی پھوہار اس کے دل پر پڑی تھی۔ نیوز چینلز پر ایک ہی خبر بار بار نشر کی جا رہی تھی۔ راہمیہ نے کمرے میں داخل ہوتے اسے ڈھونڈا جو صوفے پر لیٹا نیوز دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھا لے، ماما بلا رہی ہیں، وہ اس کے پاس آتی بولی، جس کی مسکراتی نظریں ٹی وی پر تھیں۔ ٹی وی پر چلتی نیوز کو دیکھا تھا اس نے پہلے، لیکن سن اب رہی تھی وہ دھیان سے۔ اس شخص کا چہرہ کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ اس نے ایک نظر افشاں کو دیکھا جو اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں، وہی ہے۔ افشاں نے اسے کھینچتے اپنے ساتھ لٹایا، لیکن خوف پھر سے طاری ہوا تھا۔ اس کی زبان پھر سے لڑکھڑاہٹ کا شکار تھی۔ ناشتہ کر لیا تھا، اس کے بعد احد نے اپنا آفس کا کچھ کام کیا تھا اور ایانے نے رات کو جانے کے لیے تیاریاں۔ اپنے لیے وہ ساڑی منتخب کر چکی تھی، پہننی نہیں آتی تھی، لیکن شوق کا جوش تھا۔ 7 بجے وہ دونوں تیار ہونا شروع ہوئے تھے اور پچھلے آدھے گھنٹے سے احد بیزار سا بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جو واش روم میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے بند تھی۔ ایانے، اب میں اندر آ جاؤں گا اگر تم باہر نہ آئی تو۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ احد پلیز 10 منٹ، ہر بار کی طرح اس کی آواز آئی تھی۔ احد نے غصے سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور اندر گھسا۔ اس کا خیال تھا کہ میڈم واش روم میں ہوں گی، لیکن چونکہ ڈریسنگ روم اٹیچ تھا اس لیے وہ وہاں ہی آئینے کے سامنے موجود تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر احد چھٹ پار کہکا گونجا تھا۔ وہ میک اپ کر کے ساڑی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، جو آدھی باندھ رکھی تھی، آدھی نیچے زمین میں اس کے پاؤں میں پڑی تھی۔ اس کا روحانسی چہرہ دیکھ احد قریشی نے اپنی ہنسی روکی تھی مشکل سے۔ مجھے یہ پہننے کا سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ جھنجھلا گئی تھی۔ تب سے اب تک احد قریشی نے اسے دھیان سے دیکھا تھا۔ بلیو کلر کی ریشمی ساڑی تھی جو پلین تھی، بلیو پر پرفریٹ پینٹ کیا گیا تھا۔ بلازر پر کڑھائی کی گئی تھی جو اس کے سراپے پر کافی جچ رہا تھا۔ پیچھے کی ڈوریاں کھلی تھیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ رکیں، میں کچھ اور پہن کر آتی ہوں۔ وہ ہاتھ سے پلو اٹھاتی آگے بڑھے۔ رکو، میں مدد کرتا ہوں۔ احد قریشی کو اسی میں حسین لگی تھی۔ آگے بڑھتے پہلے اس کی پیچھے کی ڈوریاں باندھی، اس کی انگلیاں ایانے کی گردن پر مس ہوئی تھیں، پھر آہستگی سے اس کا پلو اس کے گرد گھماتے اس نے بھی کافی وقت لیا تھا۔ پہلے جو ایانے شرما رہی تھی اب اسے نہ آتے دیکھ اس پر غصہ ہو رہی تھی۔ وہ رات کے 9 بج چکے تھے۔ احد قریشی نے اس کا غصہ دیکھتے اسے گھورا تو اس نے خاموشی سادھی۔ وہ اس کے غصہ ہونے سے پہلے تک ہی شیر تھی۔ اور پھر آخرکار آدھے گھنٹے کی احد کی محنت کے بعد ساڑی اچھے سے باندھ دی تھی اس نے۔ چلو میڈم، تمہاری وجہ سے کتنا لیٹ ہو گئے ہیں، چلو جلدی، احد نے گھڑی پہنتے کہا۔ رکے، مجھے بال تو بنانے دیں اور جھمکے بھی پہننے ہیں، ایانے نے افراتفری میں کلچ نکالتے کہا۔ بالکل نہیں، بالوں کو کھولو اور جھمکے نہیں پہننے، کان لٹک جاتے ہیں، کیا حال کر دیتی ہو تم، احد قریشی نے سختی سے کہا تو وہ منہ بسوڑتی باہر نکل گئی۔ تمہاری طرف سے پہلا کیس ہو چکا ہے راہمی، اسی لیے وہ شخص آج وہاں اس جگہ پر ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے چھپ کر واپس آئے گا اور یوں پکڑا جائے گا۔ مجھے نہیں کرنا کوئی کیس، تمہیں لڑنا ہے راہمیہ افشاں بلوچ، اپنے لیے آواز اٹھاؤ، اپنے مجرم کو سزا دلواؤ۔ نہیں نہیں، آنسو قطرہ بقطرہ چہرہ بھگو رہے تھے۔
کیوں؟ کیا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں کرنا یہ سب۔ تم آواز نہیں اٹھاؤ گی تو وہ لڑکیاں کیسے اٹھائیں گی جو یہ سب روز سہتی ہیں؟ میں نہیں۔ اس نے افشاں کا بڑھتا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تمہارے پاس افشاں بلوچ ہے رحمیہ، یاد رکھو۔ میں سب سنبھال لوں گا۔ اس نے رحمیہ کا ڈر سمجھتے اسے وہ پھر سے اس کا خوف سامنے آیا تھا۔ کبھی نہیں، وہ کبھی تمہارے قریب نہیں آ پائے گا۔ اسے ایسا کرنے کے قابل چھوڑوں گا ہی نہیں۔ افشاں بلوچ یہاں غلطی کر رہا تھا جس کی بھاری قیمت اسے چکانی پڑنی تھی۔ رحمیہ نے اپنا چہرہ اس کی شرٹ میں چھپایا تھا۔ رونا بند کرو رحمیہ، یہاں تمہیں جانا پڑے گا، سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ اسے ایک دھماکہ اس کے سر پر کیا تھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ چیخی تھی۔ رحمیہ، ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ آپ واپس لے لیں سب۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا، کہیں نہیں جانا، ہم بھی نہیں نکلیں گے۔ تم یہ سب کرو گی اور باہر بھی نکلو گی۔ تمہارا داخلہ میں میڈیکل کالج میں کروا چکا ہوں۔ رحمیہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کر چکا ہوں، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا تھا۔ افشاں نے اسے اٹھتے دیکھ واپس اپنے ساتھ لٹایا۔ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے باہر۔ اب کہ اس کی آواز میں نہ لڑکھڑاہٹ تھی نہ کوئی خوف۔ اچھا، میری بات بھی نہیں مانو گی؟ اس کے حتمی لہجے سے اسے تشویش ہوئی تھی۔ اس نے لہجہ نرم کیا۔ نہیں۔ افشاں کو صدمہ لگا تھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، تم باہر نکلو گی، پڑھو گی بھی، اور یہ سب ہوگا۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے، مجھے سختی پر مجبور نہیں کرو۔ پارٹی کی چکا چوندھ ہی کچھ اور تھی۔ ہر طرف بکھرے لوگ، روشنیاں، وہ سب دیکھ رہی تھی۔ علیزے نے اچھا ویلکم کیا تھا ان کا۔ اب وہ پھر ان کے پاس آتے باتیں کر رہی تھی، بظاہر ان سے، لیکن صرف احد قریشی سے۔ آتے ساتھ اس نے ایانے کو گلے لگانے کے بعد احد کو بھی لگایا تھا۔ یہ اپر کلاس میں بے شک ممنوع نہ سہی، لیکن ایانے کو ناگوار گزرا تھا۔ احد، اگر تمہارے ساتھ میں ہوتی تو ہم زیادہ جچتے، علیزے نے مسکراتے کمنٹ کیا۔ ایانے کو سانپ سونگھ گیا۔ احد نے بھی ایانے کے چہرے کو دیکھا۔ ناگوار اسے بھی لگا تھا، جس کا اظہار اس نے کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا۔ علیزے کی ہنسی پھیکی پڑی۔ ہاں، وہ ساتھ مکمل ہی تو لگتے تھے۔ شی لکس ڈیم پرفیکٹ ود می، ازنٹ شی؟ یہ کمنٹ میری ساتھی دوست کا تھا، اس نے کھسیاتے کہا۔ ان کے تقریباً سارے دوست ہی آج کی دعوت میں مدعو تھے۔ آؤ احد، سب آئے ہیں، آج میں ملاتی ہوں تمہیں ان سے، اس کے بعد تو میں چلی جاؤں گی، علیزے نے اسے ساتھ کھینچتے کہا۔ اوکے ایانے، آپ یہاں بیٹھیں، میں آتا ہوں۔ اس نے ایانے کو ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چلا گیا۔ ایانے نے اس کا علیزے کے ساتھ جانا شدت سے محسوس کیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی تھی اس کے انتظار میں۔ اس کا دل اب اداس ہو گیا تھا۔ وہ آئی ہی کیوں؟ اگر اس نے ایسے ہی چھوڑ کر جانا تھا اسے، تو لایا کیوں تھا ساتھ؟ اس سے اچھا تھا وہ اپنے ماما بابا سے مل لیتی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ مسلسل خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ سامنے کے صوفے پر بیٹھا ایک شخص سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایانے کو اب غصہ آنے لگا تھا، خاموش رہی۔ یقیناً آپ کو اس وقت میرا یہاں بیٹھنا برا لگا ہے، ریان درانی بولا۔ نہیں، یہاں کوئی بھی جگہ میری ذاتی نہیں ہے، اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا، ایانے نے اس پر سے نظریں ہٹاتے کہا۔ ریان درانی اس کی حاضر جوابی کا قائل ہوا تھا۔ سر، ندیم درانی سر کا فون ہے، آپ کو گھر آنے کا کہہ رہے ہیں، میں اس کا سیکرٹری پاس آتا بولا۔ پاپا سے بولو ایک نہایت ضروری میٹنگ ہے جس میں اس وقت بزی ہوں، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ ایانے نے سن کر بھی انسنا کیا۔ اوکے سر۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئے ہیں؟ اس کی طرف سے دوسرا سوال آیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ تو یہ پرسنل سوال کس لیے؟ اب کہ ایانے نے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے کول، مت بتائیے، لیکن آہستہ بولے، لوگ متوجہ ہوں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ایانے نے دیکھا وہ 25-26 سالہ شخص آنکھوں پر چشمہ لگائے خوبرو تو تھا، لیکن پر اسرار شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ مسلسل دھوئیں سے ایانے کو کھانسی شروع ہو گئی تھی اور وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ چونکہ فاصلہ زیادہ نہ تھا اس لیے دھواں اس کی طرف جا رہا تھا۔ احد قریشی جو سامنے سے آ رہا تھا اسے دیکھتے اس کی طرف بھاگا۔ اس نے ایانے کو کھڑا کیا اور اپنے ساتھ لگایا۔ سامنے بیٹھے شخص کے ماتھے پر شکنیں بڑھی تھیں۔ احد جو ابھی وہاں آیا تھا اسے ہی دیکھنے، اسے ایسے کھانستے دیکھ الٹے پاؤں اس کی طرف دوڑا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، سامنے ہی ایک شخص آنکھوں میں غصہ لیے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ سگریٹ دیکھتے معاملہ سمجھ گیا تھا۔ آپ کو تھوڑا علیحدہ جگہ پر اس کا استعمال کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کو اس سے الرجی بھی ہوتی ہے، احد نے سخت لہجے میں کہا اور ایانے کو پانی پلایا۔
उस शख्स ने फ़ौरन अपना सिगरेट नीचे फेंकते बुझाया था। उसे बुरा लगा था सामने मौजूद हस्ती को तकलीफ़ पहुंचाकर, और ऐसा पहली बार हुआ था कि रेयान दुरानी को किसी चीज़ से बुरा लगा था। नहीं तो वो कहाँ लोगों की परवाह किया करता था। अहद उसे साथ लगाते कुछ कह रहा था। उसी वक्त खाना लग चुका था। वो उसे अलग मेज़ पर ले गया। रेयान हमदानी ने अपने सेक्रेटरी को आंख के इशारे से बुलाया। ये सामने मौजूद लड़की देख रहे हो, उसकी तमाम मालूमात सुबह 9 बजे मेरी मेज़ पर मौजूद हों। उसने अयाने पर नज़रें गाड़े कहा। ओके सर, सेक्रेटरी कहता फिर साइड पर हो गया था, लेकिन हैरान भी था। वो पहली लड़की थी जिसकी मालूमात उसने निकलवाने को कहा था, नहीं तो बाकी लड़कियों को वो खुद डील किया करता था। अहद, मुझे घर जाना है, अयाने ने उसे देखते कहा। वो यहाँ उस माहौल में नहीं रुकना चाहती थी। ओके, खाना खाओ, मैं अलीज़े को खुदा हाफिज़ बोल दूँ और गाड़ी से गिफ्ट्स लाकर उसे दे दें, फिर चलते हैं। उसने अयाने के बालों में हाथ चलाकर उसे तसल्ली दी। अयाने ने खाने के दौरान लाशऊरी तौर पर सामने देखा, जहाँ वो शख्स अभी भी वहीं बैठा था। चौंकी वो इसलिए थी क्योंकि वो उसे ही देख रहा था। वो पुरअसरार शख्सियत लगी थी अयाने को, जिसने उसे खौफ में मुब्तला किया था। अहद उसे खाना खिलाकर उठा था और अलीज़े के लिए वो जो गिफ्ट्स लाए थे वो गाड़ी से लेने चला गया था। अयाने ने देखा वो शख्स अब उठकर उसी की तरफ आने वाला था। वो भी अपनी जगह छोड़ती फ़ौरन उठी। खुदारा, किस मुसीबत में फंस गई हूँ यहाँ आकर, उसने दिल में सोचा। आंखों के किनारे फ़ौरन नम हुए थे। वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। अहद कुरैशी यहाँ आकर ना चाहते हुए भी उसे फरामोश कर बैठा था। वो इस वक्त कैसा महसूस कर रही थी खुद भी नहीं जानती थी। मैं चली जाऊंगी आपको छोड़कर। मुखालिफ का अंदाज़ इससे ज़्यादा नर्म था। अफशां को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। क्या बोला है? उसकी कमर को जकड़ते वो तेज़ आवाज़ में बोला, मैं आपको, इस घर को, सबको छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अफशां ने झटके से उसे करीब करते उसके होंठों से ये अल्फाज चुने थे। उसकी पहली कुर्बत थी जिसमें शिद्दत थी, और ये शिद्दत बर्दाश्त करना रहमिया बलोच के बस की बात नहीं थी। रहमिया ने उसे धक्का देते खुद से दूर किया था। वो सुर्ख होती निगाहों से उसे घूर रहा था। दूर जाना है? पास आई ही कब हो तुम मेरे? क्या किया तुमने मेरे लिए? वो चीखा था। दूर जाना है तो चलो, चली जाना, मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन उससे पहले करीब आओ। उसने रहमिया के बाल खोलते उसे एक बार फिर खुद पर झुकाया था। उसके बाल इन दोनों को ढांपे हुए थे। रहमिया का पूरा वजूद कांप रहा था। उसे दूर करते अफशां ने इसे हद दर्जा करीब करते उसकी गर्दन में मुँह दिया था। उसकी भेड़ की चुभन महसूस करते वो मज़ीद कांपी थी। अफशां, शान, वो मुसलसल उसे पीछे कर रही थी। उसके लगातार आंसू खुद पर महसूस करते हुए झटके से पीछे हटा था। जो मुंह पर हाथ रखे अब रो रही थी। अफशां दिल में हद दर्जा पशेमान था। वो क्या कर गया था, लेकिन उसके सामने जाहिर ना किया। बहुत वक़्त दिया था उसे एहसास नहीं था इस पाक रिश्ते का, लेकिन अफशां बलोच को तो था। उसका चेहरा सामने करते उसके सारे बाल कान के पीछे अड़सते और उसका चेहरा अपने हाथों से साफ़ किया। वो खौफ की वजह से उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। खौफ उसका नहीं, उसकी कुर्बत का था। देखो यहाँ, लेकिन वो उसे कहाँ सुन रही थी। इधर देखो, अब के वो धाड़ा था। रहमिया ने फ़ौरन उसे देखा था। मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें काफ़ी वक़्त दिया रहमिया, क्योंकि मुझे तुम्हें बखेरना नहीं था, मजबूत करना था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि थोड़ा सा मजबूत होते ही तुम सबसे पहले मुझे धुतकारोगी।